सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। FA1 क्या हाल चाल है बच्चों, ठीक ठाक हैं? सर्दी का मौसम इंजॉय हो रहा है? किस तरीके से इंजॉय करें मुझे ज़रूर बताइएगा लाइव सेशन में। और स्टडी को भी इंजॉय करें कि उसको बंद करके बुक को रख दिया है बेटा आपने, तो स्टडी भी साथ साथ लेके चलें, सारे काम साथ साथ जो है वो चलते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8। जैसा कि आप लोगों ने 7 लेक्चर्स में देखा है कि क्या क्या हमने पढ़ा है। और बच्चों मैं आपको एक और बात बताती चली जाऊं कि ये जो लेक्चर नंबर 8 है, ये चूँकि कल आप लोगों को जाने वाला है, रिकॉर्डिंग मतलब आज हो रही है एक दिन पहले। तो बच्चों टेस्ट जो शेड्यूल है ना आप लोगों के साथ, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। टेस्ट शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि आप लोगों के जो लेक्चर्स हुए ना शुरू से, मेरा बेटा शुरू से जो आप लोगों के लेक्चर्स हुए हैं उनको डिवाइड किया गया है, डिवीजन की गई है। उसमें MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग है। 30 मार्क्स का एक आपका टेस्ट जो है वो हुआ करेगा। और मेरा बेटा आप लोगों को वो सिलेबस जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। वो मैंने सिलेबस बना के प्रॉक्टर को सेंड कर दिया आपकी क्लास की जो है, और फायजा को भी दे दिया है। फायजा भी टाइपिंग करके इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा आप लोगों को ग्रुप में शेयर करेगी। आपने टेस्ट की तैयारी करनी है और बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट देना है आप लोगों ने, ठीक है। साथ साथ मेरा बेटा तैयारी अगर रखेंगे तो नो डाउट के किसी किस्म की आप लोगों की मुश्किल जो है ना वो पेश नहीं आने वाली। आप लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है तालीम के मकासिद। इससे पहले आपने देखा है कि इल्म का मफहूम क्या है, इसकी अहमियत अज़रुए कुरान, अज़रुए हदीस, ठीक है। इसके बाद मेरा बेटा आपने तालीम की नवैयत देखी, इसकी इक़साम के बारे में आपने देखा है, डिटेल देखी है। अब आपने अकॉर्डिंग इस्लाम आपने ये चीज़ें देखनी है कि तालीम के मकासिद एक मुसलमान होने की हैसियत से वो मकासिद क्या हैं, वो किन मकासिद को लेके जो है वो तालीम हासिल करे। तो मेरा बेटा आपकी बुक पे पेज नंबर 171 पे इसके बड़े बड़े मकासिद जो हैं वो बयान हुए हैं। कहते हैं कि इस्लामी मुआशरे में अगर हम देखते हैं तो तालीम के जो बड़े बड़े मकासिद हैं उनमें सबसे जो पहला मकसद मेरा बेटा बताया हुआ है वो है बुनियादी हकीकतों से आगाही। यानी कि नॉलेज हासिल करना या इल्म हासिल करने का मकसद क्या है कि जो बुनियादी हकीकतें बहैसियत मुस्लिम हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, हमारे मुसलमान होने की हैसियत से वो कौन सी बुनियादी हकीकतें हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए जो है वो ज़रूरी है। तो माबादुल तबियाती जो हकायक हैं, ठीक है, जिनका हमारी मादी दुनिया से ताल्लुक नहीं है, उनको हम कहेंगे माबादुल तबियाती हकायक, ठीक है। इसमें मैंने आपको बुनियादी कायद के बारे में मेरा बेटा बताया था। बुनियादी हकीकतें बुनियादी कायद हैं। अमनतु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, 5 हकीकतें हो गई। तो सबसे पहली और बुनियादी शाख क्या है? तौहीद है। तौहीद पर किसी भी इंसान का जितना पुख्ता यकीन और ईमान होगा वो इतना ही अच्छा मुसलमान होगा। जिसका ईमान जितना पुख्ता होगा वो माशरे का एक अच्छा जो है वो शहरी होगा। लिहाजा इसके अलावा अगर आप देखती हैं वो मलाइकती ही फरिश्तों के बारे में जानना, कौन कौन से फरिश्ते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां इन पे ऐड की गई हैं, जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ये माबादुल तबियाती हकायक हैं। आसमानी किताबों के बारे में जानना, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान इंजील के बारे में जानना, फिर आहरत के बारे में, आहरत के मुकाबले में दुनिया का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है,
اور دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا گیا ہے، کیونکہ آخرت بعد میں آنے والی چیز کے بارے میں جو ہے وہ جو نتائج ہمارے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، جو صلے ہمارے لیے رکھے گئے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ جاننا کہ ہم کون سا اچھا کام کریں تو اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے، اور کون سا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض جو ہے وہ ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ دوزخ مل جائے. کیونکہ اللہ پاک کی ذات بیٹا قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ گنہگار لوگ جو ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. لہٰذا ان تمام بنیادی حقیقتوں کے بارے میں جاننا، ٹھیک ہے. اور انسان جو ہے نا اکارڈنگ اسلام اگر دیکھتے ہیں تو تعلیم کے بنیادی مقاصد میں سے سب سے پہلا اور بنیادی مقصد بنیادی حقیقتوں سے آگاہی ہے. اس کے بعد 172 پیج نمبر پہ اگر آپ دیکھتے ہو تو تعمیر کردار ہے، ٹھیک ہے. کریکٹر بلڈ کرنا، کسی کردار کی تشکیل دینے کے لیے کون کون سے مراحل ہیں، کہ جس کے کردار کے کون کون سے مراحل ہیں، کون کون سی سٹیجز ہیں کہ جن سے گزر کے ایک باقاعدہ کردار کی تشکیل ہوتی ہے. اور یہ تمام باتیں ہمیں کس کے ذریعے پتہ چلتی ہیں؟ علم کے ذریعے. اور انسان کا کردار عمل سے ظاہر ہوتا ہے. علم ہے عمل نہیں تو بے مقصد ہے، کیونکہ کردار کا ٹھیک ہونا علم کا سمندر بننے سے اہم نہیں ہے. کردار کا جو ٹھیک ہونا ہے، علم کا سمندر ہے آپ کے پاس، کردار آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو گویا علم کا سمندر ہے آپ کے پاس، کردار ٹھیک نہیں ہے تو وہ علم بے فائدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا فضائل اخلاق کو اپنانا اور رذائل اخلاق سے اجتناب کرنا. یہ نہیں کہ آپ کو نالج ہے کہ اچھے اخلاق معاشرے میں کیا اہمیت رکھتے ہیں، اچھے اخلاق کسی بھی کردار کو بنانے میں کتنا اچھا رول پلے کرتے ہیں، دوسروں کی نظر میں محبوب بنا دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں محبوب بنا دیتے ہیں، لیکن آپ میں وہ اخلاق نہیں پائے جاتے تو گویا علم کا سمندر ہے آپ کے پاس لیکن عمل نہیں تو وہ بے مقصد ہے. لہٰذا کردار کا جو ہے وہ ٹھیک ہونا بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کا ضروری ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ پیج نمبر 172 پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب میں یہ بات جو ہے وہ میرا بیٹا شامل کی گئی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ آپ کے نفوس کو پاک کرتا ہے، دلوں سے مادی چیزوں کی محبت کو نکالتا ہے، دنیاوی حرص کو، لالچ کو، ہوس کو ہمارے دلوں سے پاک کرتا ہے. ہمارے دلوں کے تمام مادی علائشوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب میں یہ چیز شامل ہے کہ ہمارے دل کو مادی علائشوں سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. لہٰذا جو تعلیم کے بنیادی مقاصد میں دوسرا مقصد ہے وہ ہمارے کریکٹر کو بلڈ کرنا ہے، ہمارے کردار کی تعمیر کرنا ہے. تو میرا بیٹا آپ کا تھرڈ پوائنٹ ہے اعلیٰ نصب اللین، کہ انسان کی زندگی کے بارے میں اس کا جو نصب اللین ہے، اس کی جو منزل ہے، جو سوچ ہے کہ اس کو کہاں تک پہنچنا ہے. لہٰذا جیسی اس کی سوچ ہے، اگر اس نے سوچا ہے کہ کامیاب بزنس مین بننا ہے، لہٰذا بزنس مین بننے کے لیے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی، چاہے وہ حلال حرام کوئی فرق نہیں کرے گا اور اس کے سامنے اعمال اس کے برے ہی ہوں گے، لیکن اگر اس نے سوچ لیا کہ وہ ایک اچھا انسان بنے گا، لہٰذا اس کے لیے وہ اچھائی اور برائی میں امتیاز اور فرق ضرور کرے گا. ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا جیسا نصب العین ہوگا ویسے ہی اس کے اعمال ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر زندگی کا نصب العین اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، تو اعمال بھی اچھی ہوں گے. جیسا کہ بیٹا میں نے آپ کو اگزامپل اس کی دے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے. لہٰذا ادنا نصب اللین اگر کسی شخص کا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گھٹیا سوچ پہ مبنی کام کرے گا. ٹھیک ہے. اگر اعلیٰ نصب اللین ہے، جیسے اللہ کی رضا ہے، تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. اور ان تمام چیزوں کے بارے میں اویئرنیس، ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات کون ہمیں دیتے ہیں؟ تعلیم دیتی ہے. لہٰذا 172 پیج پہ 4 پوائنٹ ہے رذائل اخلاق سے بچانا. تعلیم کے ذریعے ہم بچوں کو اعلیٰ اخلاق کی فضیلت کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاق پہ عمل پیرا ہوں تو اس کے کیا فوائد ہیں. فضائل اخلاق سے آراستہ کر سکتے ہیں، رذائل اخلاق سے بچا سکتے ہیں. اس کے بعد فضائل اخلاق کون کون سے ہیں؟ تقوی، صبر، شکر، عفائے عہد، اثار، کسب حلال، دیانتداری. اور اگر آپ رذائل اخلاق کی یعنی کہ اخلاق کو برا کرنے والی چیزیں ہیں جو تعلیم کے ذریعے تعلیم کے مقاصد میں جو چیز شامل ہے تو اس میں میرا بیٹا آ جائے گا تکبر، جھوٹ، حسد، بددیانتی، ٹھیک ہے، لالچ، حرص، ٹھیک ہے، غیبت، منافقت. یہ تمام چیزیں
جو ہیں وہ آ جائیں گی رضائل اخلاق میں، اور یہ تعلیم کے مقاصد میں شامل ہے کہ رضائل اخلاق کو اپنے کردار سے نکالنا اور فضائل اخلاق کو جو ہے وہ اپنانا۔ لہٰذا 5 پوائنٹ پہ ہے شعور۔ شعور کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ سمجھ بوجھ کا پایا جانا، اچھے برے میں فرق اور امتیاز کرنا، اچھے برے کے درمیان جو ہے جانچ پڑتال چھان پھٹک کرنے کی صلاحیت کا پایا جانا شعور کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی میں ایک فریضہ ہے حکمت۔ میرا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکارڈنگ قرآن بتایا ہے سورہ احزاب میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، سورہ نحل میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، تم بلاؤ اپنے پروردگار کی طرف بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ یعنی کہ اس بات کو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت میں حکمت کا ورڈ یوز ہوا ہے ایک مبلغ، ایک داعی، ایک دعوت دینے والا کس طرح سے سامنے والے کو قائل کر سکتا ہے اکارڈنگ سچویشن یا موقع محل کی مناسبت سے کون سی بات کس ٹائم پہ کرے اور سامنے والے کے دل پہ وہ چیز اثر کر جائے اور اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ دین اسلام میں شامل ہو جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، گویا سمجھ بوجھ اور شعور کا ہونا انسان کے اندر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چاہے زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو جائے۔ تو تعلیم کے مقاصد میں ایک مقصد اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت یعنی عقل اور شعور کا پایا جانا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ شعور جتنا انسان کا پختہ ہوگا نا، اگر شعور کی پراپر ڈیفینیشن دیکھیں تو میرا بیٹا وہ بھی آپ کی بک میں دی ہوئی ہے کہ 173 پیج پہ کہ شعور سے مراد زندگی کے حقائق کا گہرا علم، انسان اور معاشرے کا باہمی تعلق کیا ہے اس کے بارے میں معلومات ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا تجزیہ ہے، ہر معاملے کی حقیقت کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش ہے اور حقیقت کو جاننا ہے۔ کہتے ہیں شعور انسان کا جتنا زیادہ پختہ ہوگا نا، جتنا باریک بین کو انسان ہوگا، چیزوں کو کریٹیکلی دیکھتا ہوگا، چھان پھٹک کر کے کوئی کام کرے، پھوک پھوک کے قدم رکھے، ٹھیک ہے، تو اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ ایک باشعور انسان جو سپرسٹیشس کی باتیں ہیں، جو توہمات کی باتیں ہیں، اس سے محفوظ رہتا ہے، ایک باشعور انسان۔ اور غیر شعور انسان ان توہمات میں پڑ جاتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ یقین رکھتا ہے، جس کے پاس نالج ہے، عقل ہے، شعور ہے، اس کو سوٹی پہ پرکھتا ہے، اس معیار پہ، اس معیار میں پرکھنے کے بعد پھر کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، سنی سنائی بات پہ بلیو نہیں کرتا۔ لہٰذا اس کا ایمان، جس کا شعور جتنا پختہ ہے اس کا ایمان اتنا ہی پختہ ہوگا، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں سے زیادہ اچھے سے سلوک کرے گا ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جن کے اندر شعور نہیں ہے۔ احادیث سے مبارکہ میں اسی حوالے سے اللہ پاک کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عابد و زاہد پر عالم کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے، کیونکہ اس کے پاس نالج ہے۔ میرا بیٹا بے شعور جو آدمی ہوتا ہے نا، وہ چپائیوں کی مانند ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ پیج نمبر 173 پہ ہی علم کی اشاعت، علم بہت بڑی دولت ہے۔ تو اکارڈنگ اسلام اگر دیکھا جائے تو اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو، ان حضرات کو، ان شخصیات کو بہت تحسین کی نگاہ سے دیکھا ہے جو خود بھی علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لہٰذا ایک انسان نالج کی، تعلیم کی مقاصد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جن خوبیوں کے بارے میں جتنی آگاہی اس کے پاس ہے، تعلیم کا فہم ہے، معاشرے میں رہنے کی سوجھ بوجھ ہے، صلاحیتیں ہیں، تو جن چیزوں سے وہ مستفید ہو رہا ہے اس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا یہ نالج دوسرے لوگوں تک بھی جو ہے وہ پہنچائے۔ کیونکہ بیٹا اگر خطبہ حجۃ الوداع کی ہم بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ بلغوا انی ولو آیہ، کہ مجھ سے جو سنو اس کو آگے پہنچاؤ، بے شک کہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاضرین میں جو لوگ میرے پاس موجود ہیں، جو کچھ میرے سے خطبہ سن رہے ہیں، جو باتیں سن رہے ہیں، میری یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دے جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ یہ بلغوا انی ولو آیہ بیٹا آپ کی بک میں بھی اس کا حوالہ جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ لہٰذا علم کی اشاعت کی میرا بیٹا اگر ہم بات کرتے ہیں تو علم کی اشاعت کے معنی ہوتے ہیں علم کو پھیلانا، تعلیم کے مقاصد میں ایک مقصد ہے۔ اس کے بعد ہے حسن عمل، تعلیم یافتہ شخص جو بھی کام کرتا ہے وہ بہت عمدہ طریقے سے جو ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ علم کی وجہ سے اس کی نظر میں وسعت اور گہرائی ہے۔
جب وہ کوئی بھی تعلیم یافتہ بندہ جو پڑھا لکھا جو انسان ہے جب وہ کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں کے بارے میں سوچتا ہے. کوئی کام کرنے سے پہلے پلاننگ کرتا ہے, کوئی کام کرنے سے پہلے منصوبہ بندی کرتا ہے, پھر اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ بے شعور جو انسان ہے, لاشعور ہے, جو جس کو کسی چیز کے بارے میں سینس نہیں ہے, عقل نہیں ہے, جاہل انسان آپ کہہ لیں تو ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ نہیں کرے گا, وہ کام کرنے کے بعد ایکسپیرینس حاصل کرے گا. لیکن اگر ایک باشعور انسان ہے جو پڑھا لکھا ہے, یا بے شعور جو بندہ ہے, یا باشعور ہے, باشعور اس کو بولتے ہیں جس میں عقل ہے, سمجھ بوجھ ہے, صلاحیت ہے, اور بے شعور وہ ہے جس کے اندر عقل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جس کے اندر عقل نہیں ہے, سمجھ بوجھ نہیں ہے, جہالت ہے, ٹھیک ہے. جیسے فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق کا فرق ہے, سیم اسی طرح سے ہے میرا بیٹا. لہٰذا ان دونوں کے درمیان کمپیریزن کرتے ہوئے اگر آپ باشعور انسان کی بات کریں کہ جس کے اندر عقل ہے, سمجھ بوجھ ہے, صلاحیت ہے, وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ کرے گا, منصوبہ بندی کرے گا, اس کے تمام پہلوؤں پہ نظر ڈالے گا, تمام پہلوؤں کے بارے میں دیکھے گا کہ یہ اسٹیپ اٹھاؤں گا, یہ کام کروں گا تو اس کا یہ رزلٹ نکلے گا, یہ کروں گا تو اس کا یہ رزلٹ نکلے گا. لہٰذا وہ اس سے پہلے ہی اگر ان کو پلاننگ کے دوران اس کو لگے گا کہ میرا سیکنڈ تھرڈ فورتھ اسٹیپ غلط ہے تو اس کو چینج کر کے کوئی اور اسٹیپ وہ اس کے اندر ایڈ کرے گا جس سے ایک اچھا نتیجہ برآمد جو ہے وہ ہو سکے. لیکن ایز کمپیئر ٹو بے شعور بندہ, بے شعور بندے کی اگر ہم بات کریں تو بے شعور بندہ اگر کوئی کام کرنے سے پہلے منصوبہ بندی نہیں کرتا اور اندھا دھند چلتا ہے, اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے, تو گویا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کیا کہتے ہیں کہ کوئی منصوبہ جب پائے تکمیل تک پہنچتا ہے تو اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے, وہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے فرسٹ اسٹیپ میں نہ اٹھاتا تو جو ہے یہ کام نہ کرتا, درمیان میں سیکنڈ اسٹیپ کو جو ہے وہ میں چینج کر لیتا تو میں اچھے نتیجے پہ پہنچ سکتا تھا. لہٰذا کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ جو حسن و خوبی پائی جاتی ہے نا, جو صلاحیت پائی جاتی ہے کام کو احسن طریقے سے کرنے کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو اتقان کا نام جو ہے وہ دیا ہے. متقن عمل کو بولتے ہیں جس میں پختگی اور عمدگی ہوتی ہے, کوئی کام کرنے کے لیے پختہ ارادہ جس کے بارے میں ہم کر لیتے ہیں. اس کے بعد پیج نمبر 74 پہ ہی ہے کائنات میں تصرف. کائنات میں تصرف سے کیا مراد ہے میرا بیٹا؟ تصرف کے معنی ہوتے ہیں اختیار. اختیار کیا ہے؟ کہتے ہیں تعلیم انسان کو کائنات میں تصرف کے قابل بناتی ہے. ایک آدمی یا چند اشخاص کا ایک گروہ, خواہ کتنے ہی بڑے عالم اور سائنسدان کیوں نہ ہو, کائنات میں تصرف نہیں کر سکتے. ایک آدمی یا چند اشخاص کا ایک ایسا گروہ, خواہ کتنے ہی بڑے عالم ہوں, کائنات بہت وسیع و عریض ہے جس میں تصرف کی نہایت کثیر تعداد میں انسان کا طبعی علوم میں اعلیٰ مہارت حاصل کرنا ضروری ہے. بیٹا جب تک آپ طبعی علوم میں مہارت حاصل نہیں کر سکیں گے تب تک ایک اعلیٰ پائے کے سائنسدان جو ہے وہ نہیں بن سکتے. تعلیم کے بغیر اعلیٰ درجے کا ایک سائنسدان یا ماہر بھی نہیں پیدا ہو سکتا. یہ تو بیٹا کامن سینس کی بات ہے. کوئی سائنسدان بنے گا ہی کیسے جب کے پاس نالج ہی نہیں ہے؟ اس کے پاس ایک عالم کیسے بنے گا, ایک مفکر کیسے بنے گا جب کہ اس کے پاس نالج نہیں ہے؟ گویا تعلیم کے بغیر اس کائنات میں تصرف کرنا کسی گروہ کا یا چند لوگوں کا پاسبل ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں سائنسدان اور ماہرین کہاں سے آئیں گے جب ان کے پاس ایک سائنسدان بن ہی نہیں سکتا جب اس کے پاس تعلیم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس معلومات نہیں ہے. لہٰذا جبکہ کائنات میں تصرف یا کائنات میں اختیار کرنے کے لیے اس سے مستفید ہونے کے لیے جو اللہ پاک نے روئے ارض پر انسانوں کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں, اس کے لیے کثیر تعداد میں ماہرین اور سائنسدان کا ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا تعلیم کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا. 9 میرا بیٹا آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ بتایا ہوا ہے دین کی بہتر فہم. بیٹا قرآن پاک ایک بہت خوبصورت کتاب ہے, اس کا اسلوب بہت دلکش ہے. جو بھی پڑھتا ہے قرآن پاک کو, قرآن پاک اس کی تاثیر جو ہے وہ محسوس کیے بغیر اس کی رہ ہی نہیں سکتا. اس حوالے سے بیٹا بے شمار آپ کے پاس اس کی اگزامپلز ہیں. حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کا واقعہ چھوٹی کلاسز سے میرا بیٹا آپ لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. لہٰذا میں آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے, تعلیم کے مقاصد کے حوالے سے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ قرآن پاک آپ سب الحمدللہ پڑھنا جانتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بچے حافظ بھی ہوں جو مجھے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ آپ کی کلاس کے علاوہ بھی اگر کوئی سن رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حافظ بھی ہو. لہٰذا قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا اور حفظ کرنا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ تمام چیزیں آپ کو تعلیم کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. اس کی سمجھ بوجھ کے ساتھ قرآن پاک کو اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو شامل کرنا, اپنے مختلف شعبہ جات میں قرآن پاک کو عملی صورت میں جو ہے وہ پیش کرنا,
لہٰذا اس کا ان آیات کو اگر آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹی سی صورت، چھوٹے چھوٹے فکرے، ہر ایک فکرے کو اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو بڑا سکون، راحت اور تسکین جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں میرا بیٹا ملتی ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ لہٰذا اپنی پوری شعبہ زندگی، شعبہ جات میں، زندگی کے تمام شعبہ جات کی اگر ہم بات کریں تو قرآن پاک میں امپلیمنٹ جو ہے وہ کرنے کے لیے اس کا فہم جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا دین کی بہتر فہم تعلیم کے مقاصد میں ایک مقصد جو ہے وہ شامل ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو تہذیب و شائستگی، لہٰذا پیج نمبر 174 پہ ہی یہ ہیڈنگ جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہ جس طرح سے ایک مہذب معاشرہ عروج کے منازل جو ہے وہ طے کرتا ہے، جیسے کہ بیٹا ہم اگر بات کرتے ہیں، آپ نے تہذیب کا چیپٹر میرا بیٹا پڑھا ہے، ایک مہذب یا انگلش میں کہیں سویلائزڈ پرسن ہم کس کو بولتے ہیں، ثقافت کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے۔ لہٰذا تعلیم کے مقاصد میں ایک مقصد شامل ہے کہ جب اچھائی اور برائی کے درمیان فرق پتہ ہے، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے، لہٰذا ایک مہذب انسان خود کو کیسے پالش کر کے مزید جو ہے وہ شائستہ بنا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں کس سے پتہ چلتی ہیں؟ تعلیم کے ذریعے پتہ چلتی ہیں، یہ تعلیم کے مقاصد میں شامل ہیں۔ اپنی بک میں بیٹا آپ کہیں گی کہ میم بک کا نہیں بتاتی، بک کے بارے میں بھی دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ تعلیم انسان میں تہذیب و شائستگی لاتی ہے، لوگوں سے ادب و احترام اور مہذب طریقے سے پیش آئیں گے اگر تو لوگ آپ سے محبت کریں گے، ٹھیک ہو گیا، اگر غصے کا اظہار کریں گے، غیر سلیقہ مندی سے بات کریں گے، موقع محل کی مناسبت سے آپ بات نہیں کریں گے، بے دھڑک بولنا شروع ہو جائیں گے، لہٰذا لوگوں سے برتاؤ آپ کا جو ہے نا وہ بڑا گمار پن والا اور تکلیف دہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور اس کی زبان لوگوں کو ناگوار بھی گزرے گی، ٹھیک ہے، لوگوں کا اگر اس کا غصے کا اظہار سامنے والے لوگوں کو بیٹا خوشی بھی نہیں دیتا، اس کی درشتی، اکھڑ پن، کھردرا پن لوگوں کو دکھ دیتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ شخص بولنے کی مکمل طور پہ صلاحیت رکھتا ہے کہ کون سی بات سامنے والے کے دل پہ کیا اثر کر سکتی ہے، لہٰذا اس کی زبان میں نرمی اور لطافت جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے تعلیم۔ تو تعلیم کے مقاصد میں ایک مقصد جو ہے وہ تہذیب و شائستگی بھی شامل ہے، لہٰذا بچوں 10 پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کو آج کرائے ہیں، میرا خیال ہے آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم نیکسٹ جو لیکچر ہے، نیکسٹ جو میرا بیٹا ٹاپک ہے جو ہے نیکسٹ جو لیکچر آپ کا شروع ہوگا اس میں آپ کو جو ہے وہ کرواؤں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے جو ہے وہ بس اتنا ہی تھا، باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ ٹیسٹ کی بہت اچھے سے تیاری کریں، تو جیسے کہ ہم لوگ جو ہیں اس کی ساتھ ساتھ تیاری کر رہے ہیں، تو میرا بیٹا اس کے MCQs آج کا آپ کا کام ہے کہ 18 MCQs بہت اچھے سے آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں۔ ان 18 MCQs کو جو ہے وہ دیکھنے کے بعد باقی آپ جو کر رہے ہیں اس کی کیا کہتے ہیں شارٹ کوسچنز، آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو لانگ کوسچن آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس لانگ کوسچن میں سے ہی شارٹ کوسچن کی تیاری، جیسے معنی و مفہوم ہے، پھر آپ دیکھیں گے عذر قرآن، تعلیم کی اہمیت آ جائے گی، حدیث اس کی اہمیت آ جائے گی، مابعد الطبیعتی حقائق سے کیا مراد ہے، تعلیم کی قسمیں کون سی ہیں، ادیان ابدان میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، اس کے وہ شارٹ کوسچن جو آپ کی بک میں نہیں دی ہوئے وہ لانگ میں آپ بہت اچھے سے جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بیٹا آپ نے آج کا ٹاپک جو ہے وہ پڑھا ہے تعلیم کے مقاصد، بنیادی حقیقتیں ان میں سے کون کون سی ہیں، تعلیم کے مقاصد میں تہذیب و شائستگی سے کیا مراد ہے، دین کے بہترین فہم سے کیا مراد ہے، کوئی آیت قرآنیہ کا حوالہ دے دیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اچھے سے ریڈی کر سکتی ہیں تاکہ اینول ایگزام کے لیے ہیلپ فل ہو جائیں۔ تو میرا بیٹا آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور درود پاک 3 ٹائم میرا بیٹا ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کالج پر، آپ پر، گھر والوں پر، سب پر اپنی خاص نظر کرم جو ہے وہ فرمائے، اور جو محنت و کاوش ہماری جو ٹیم جو ہے وہ کر رہی ہے، جو خدمت خلق بھی کر رہی ہے، اگر نیت خدمت خلق کی ہے تو اللہ تعالیٰ کالج کے بھی فرائض اگر سر انجام دے رہے ہیں، کالج کے لیے سر انجام دے رہے ہیں تو اپنا فریضہ وہ بہت کیا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ صاف نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نظر کرم فرمائے، ہمیں ہماری نیتوں کے جو ہے وہ اچھے پھل جو ہے وہ دے، اور ہمارے کالج کو پھر سے بات کرے، یہ ویرانیاں دور کرے، وما علینا الا البلاغ المبین۔